अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हाफिज़ फ़हीम रियाज़ है और पेशा के लिहाज से मैं एक वकील हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे कंपनी फ्रॉड कंपनी के बारे में बताता हूँ जो लोगों से पैसे लेकर उनको सब्ज़ बाग दिखाकर कि वो उन्हें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें वीज़ा लेके देगी और उनको बाहर भेजेगी और वर्क परमिट भी लेके देगी और जॉब ऑफ़र भी ये कर रहे हैं कि हम आपको कनाडा में जाते साथ ही आपकी जॉब लग जाएगी और हम आपको कनाडा भेजेंगे। इस कंपनी का नाम जो है वो GCS शॉर्ट वर्ड्स में है GCS और इसका है ग्लोबल सिटीज़नशिप सॉल्यूशन। इनके ऑफिसेज जो हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हैं और इन्होंने एक दुबई में भी ऑफिस खोला हुआ है। इस कंपनी का जो है CEO जो है वो जुल्करनैन नामी एक शख्स है जो कि यूट्यूब पे भी वीडियोस उसकी काफ़ी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फेसबुक पे भी जो है इन्होंने पेज बनाया हुआ है GCS। ठीक है, अब ये क्या करते क्या है, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं वो वीडियो बनाता हूँ जो मेरे साथ जो मामला हो, मेरे साथ फ्रॉड हो, तो यानी कि मैंने ख़ुद उसको फेस किया हो, वो वीडियो मैं बनाता हूँ। किसी की सुनी सुनाई बात पे जो है मैं वो वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ कि तकरीबन 1 साल पहले मैंने फेसबुक पे देखा कि GCS के जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने अलग-अलग जो है अपने मैसेजेस बनाए हुए हैं, छोड़े हुए हैं पेज पे कि हम आपको कनाडा लेके जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैंने उनसे रब्ता किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। पहले मैंने फेसबुक पे मैसेज किया, फिर उन्होंने जो नंबर दिया होता है व्हाट्सएप पे, तो उस व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया और मुझे मैसेज आया कि आप हमारे ऑफ़िस तशरीफ़ लाएं, हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। अच्छा, मैं चूँकि लाहौर के पास ही रहता हूँ, तो मुझे उन्होंने बताया कि आप किस सिटी से हैं। मैंने कहा मैं लाहौर से हूँ। उन्होंने कहा हमारा लाहौर में ऑफ़िस है, ये माल रोड नहर के पास ही GCS के नाम पे है, आप उधर आ जाएं। अच्छा, मैं उधर चला गया, टाइम निकाल के मैं चला गया, तो मैंने जाके सारी इन्फॉर्मेशन उधर से ली और मुझे उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं एक वकील हूँ पेशा के लिहाज से। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बड़े सब्ज़ बाग दिखाए और मुझे कहा कि आपको हम 1 साल के अंदर अंदर कनाडा भेज देंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे लोग भेजे हुए हैं, तकरीबन 200 लोग भेजे हैं, 300 लोग भेजे हुए हैं। ठीक है, कनाडा में वो अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है आपकी। उन्होंने बताया हमारी 4 लाख फ़ीस है, 1 लाख रुपया जो है वो हम एडवांस लेते हैं और बकाया जो है वो जब आपका वीज़ा इन्विटेशन आ जाएगा हम उस वक्त लेंगे। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं
اپلائی کرتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میرا پروگرام نہیں بنتا یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا یا میرا ویزا نہیں لگتا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جو ہم نے پیسے دیے ہوں گے اس کا کیا ہوگا؟ وہ پیسے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ آپ کے پاس رہیں گے یا ہمیں واپس ملیں گے؟ کیا ہوگا؟ انہوں نے بڑے تسلی کے ساتھ، بہت ہی جو ہوتا ہے نا یقین دہانی کے ساتھ مجھے کہا کہ وہ آپ کو پیسے جو ہے ریٹرن ہو جائیں گے اگر آپ کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً 50% جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ہم آپ کی فائل جو ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم اس میں سے تھوڑی سی کٹنگ کریں گے، کٹنگ کر کے باقی کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، میں نے جو ہے نا میں نے کہا چلو میں اچھا مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ ہاں، ایک اور بات میں نے ان سے پوچھا، اگر میرا پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، سٹارٹ میں ہی جو میں ہوتا ہے نا کہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بندے پروگرام کینسل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا حساب ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کی پوری جو ہے نا وہ مل جائے گی، واپس مل جائے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا میں نے کہا چلو میں دیکھ کے مشورہ کر کے آپ سے دوبارہ آتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے میں واپس آ گیا، میں نے مشورہ وغیرہ کیا، سوچا، تو میرے کچھ رشتہ دار تھے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا آفس انہوں نے لاہور میں بنایا ہوا ہے تو یہ فراڈ تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ جا کے مزید ان سے جو ہے نا کنفرم کر لیں کہ یہ کمپنی آپ کی کب سے ہے، کیا حساب ہے، فراڈ تو نہیں ہے۔ تو میں نے پھر دوبارہ گیا، میں نے جا کے پھر ان سے کنفرم کیا اور ان سے بات کی۔ میں نے کہا یہ دیکھیں پاکستان میں یہ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، یہ چل رہی ہیں اور کئی فراڈ بھی کمپنی، بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے پاکستان کا، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہماری کمپنی فراڈ نہیں ہے، ہم نے دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آفس 2011-12 سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ہے نا ہم نے اگر بھاگنا ہوتا تو ہم بھاگ جاتے، تو ایسا کوئی بات نہیں، اگر فراڈ ہوتا ہے تو ہم نے 1-2 سال جو ہے ادھر کام کرتے پھر ہم بھاگ جاتے، لیکن ہم 10-12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھ لیں ابھی تک اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے ایک ایگریمنٹ دیا، وہ میں نے ایگریمنٹ جو ہے وہ گھر میں لا کے میں نے اس کو تسلی سے پڑھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہی کہ اگر آپ کا جو ہے پروسیس ہے وہ مکمل ہاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو نا پھر آپ کا پروگرام کینسل ہو جاتا ہے باہر جانے کا، تو آپ کی جو پیمنٹ ہے اس میں سے تقریباً 30% جو ہے وہ کٹنگ ہوگی، تو باقی آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، تو اگر ویزا جو ہے آپ کا نہیں لگتا، پھر بھی جو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو 30% جو ہے کٹنگ کے بعد آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ایگریمنٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایگریمنٹ پڑھ کے میں نے سائن کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہے۔ اچھا، میں نے جو ہے بینک میں جا کے تو 1 لاکھ روپیہ نا ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، انہوں نے اکاؤنٹ نمبر مجھے دیا، میں نے اس اکاؤنٹ میں جمع کر، جو کہ ذوالقرنین کا میرا خیال اکاؤنٹ ہے، جو CEO ہے ان کا۔ اچھا، وہ جو ہے اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈاکومنٹ لے کے آنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈاکومنٹ جو ہے میں نے ان کو جو ڈاکومنٹ انہوں نے کہے میں نے جو ہے ان کو لا کے دیے۔ پھر انہوں نے کہا اپنی ڈگری جو ہے HEC کروانی ہے، ویریفیکیشن کروانی ہے اس کے لیے ہمیں فیس دے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 10,000 روپیہ انہوں نے میرے سے لیا اور ڈگری ویریفیکیشن کے لیے میں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے جی ہمیں 55,000 روپیہ اور دیں، ہم نے آپ کی جو ڈگری ہے وہ کینیڈا سے ویریفیکیشن کروانی ہے،
کہ ادھر آپ کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کہ جس نے اسٹڈی ویزے پہ جانا ہوتا ہے نا، اس کی ڈگری ویریفیکیشن کرواتے ہیں، سارا کچھ کرواتے ہیں۔ میں نے تو جانا ہے جا کے اپنا کام کرنا ہے، ادھر اپنا بزنس کرنا ہے کینیڈا میں، ٹھیک ہے، یا میں نے خود اپنا کام ڈھونڈنا ہے ادھر جا کے۔ تو یہ ڈگریز وغیرہ جو ہے یہ ویریفیکیشن ٹھیک ہے، میرے پاس ڈگری LLB کی ہے، تو یہ ویریفیکیشن چلو کروا لیں، لیکن اس کا جو ہے نا مجھے یہ پیسے جو مانگ رہے ہیں نا، یہ پہلے تو آپ نے مجھے بتائے نہیں تھے۔ کہتے ہیں نہیں وہ ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے نا ہم ویزا انویٹیشن آنے پہ جو ہے نا باقی پیسے آپ دیں گے۔ اچھا میں نے جو ہے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ مجھے تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا، تو مجھے شک پڑا کہ یہ جو ہے لوگ فراڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے مجھے نا 1-2 بندے ملے باہر، تو لڑکے وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بھی ادھر اپلائی کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی میں نے اپلائی کیا ہے۔ کتنی دیر ہوگی؟ میں نے کہا ابھی تو شروعات ہے، مہینہ 1 ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں۔ کہتے ہیں یہ تو فراڈ ہیں، بہت بڑے فراڈیے ہیں، آپ ان کے کیسے چنگل میں پھنس گئے ہیں، ان کے جھانسے میں آ گئے ہیں، یہ تو بہت بڑے فراڈیے ہیں، تو آپ ان سے بچیں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہمیں 2 سال ہو گئے ادھر اپلائی کیے ہوئے، ہم نے پیسے بھی دے دیے ہیں، 5 لاکھ روپیہ دیا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 لاکھ دیا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے 12 لاکھ دیا ہے، ایک کہتا ہے میں نے 6 لاکھ دیا ہے، تو ہمارا انہوں نے کام بھی نہیں کیا۔ میں نے ان سے تھوڑی سی نا میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا اتنے بندے زیادہ 5-6 لوگ تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ اچھا انہوں نے نا مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ساری تفصیل جو ہے ہم گروپ میں بتا دیں گے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نمبر ہمیں دے دیں تو ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے نمبر دیا، انہوں نے مجھے ایڈ کر لیا۔ ایڈ کرنے کے بعد گروپ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کرتے کیا ہیں، کس طرح فراڈ کرتے ہیں۔ کہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ ایڈوانس لے لیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، اس کے بعد جو ہے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اپلائی نہیں کرتے، کوئی کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر جب تقریباً 1.5 سال گزرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لو جی آپ کا جو ہے نا وہ ویزا انویٹیشن آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے آ کے ادھر ملیں۔ بندہ ان کے آفس میں جاتا ہے، انہوں نے ایک فیک کوئی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اپنی، جس کا گوگل پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ادھر بنا کے بندے کے نام کی سارا ID وغیرہ بنا کے سارا کچھ نیچے لکھ دیتے، وہ سارا لکھا ہوتا ہے کہ بندے کی یہ ID ہے، یہ نام ہے، تو یہ جو ہے نا اس کا جو فائل ہے کینیڈا میں نا وہ پروسیس کے لیے چل رہی ہے، وہ بہت جلد جو ہے نا ویزا آپ کو آ جائے گا، آپ کینیڈا چلے جائیں گے۔ یہ یعنی کہ ایک لیٹر خود ہی مرر جس کو کہتے ہیں مرر لیٹر بنا کے دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا لیٹر بنا کے دیتے نہیں ہیں، اپنے جو ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا ہے اس پہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں جی۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ مجھے لیٹر نکال کے دیں تاکہ میں وہ جا کے اپنے لیپ ٹاپ پہ گوگل پہ سرچ کروں کہ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے، میرا واقعی یہ کام جو ہے نا میرا نام آ گیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ان کا اتنا بڑا یہ جھوٹ فراڈ ادھر سے پتہ چل جاتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہے نا ہمارے پاس کوڈ نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ ہم کو نہیں بنا کے دے سکتے لیٹر وغیرہ اس طرح۔ تو ادھر سے پھر جو ہے نا جو تو ہوتے ہیں نا بندے معصوم شہری جو ہیں پاکستانی، جو معصوم شہری ہیں جن کو اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا، جن کو یعنی کہ جن کے سر پہ کینیڈا جانے کا، باہر جانے کا بھوت سوار ہوتا ہے، جنون سوار ہوتا ہے، وہ تو ان کو باقی پیسے دے دیتے ہیں۔ فرض کریں اگر جاب آفر کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے تو اس کا 14 لاکھ روپیہ ہے، تو وہ دے دیتے ہیں 12-13 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، لاکھ پہلے دیا ہوتا ہے، 13 لاکھ بعد میں دیتے ہیں، دے کے وہ کہتے ہیں لو جی ٹھیک ہے جی ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں
ٹھیک ہے ہمیں جو ہے لیٹر وغیرہ دیں. اچھا وہ جو ایک ہے نا لیٹر ان کو بنا کے دیتے ہیں. جب وہ آگے بندہ لیٹر جو ہے اس کی ویریفیکیشن کرواتا ہے, وہ ایمبیسی جاتا ہے یا جا کے دیتا ہے ادھر کہ یہ میرا لیٹر مجھے مل گیا ہے, وہ کہتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. پتہ چلتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ میرے 13-14 لاکھ روپیہ گیا. وہ جو ہے نا جاتا ہے پھر دوبارہ ان کے آفس جا کے تو ان سے بات کرتا ہے کہ یہ تو آپ نے فیک بنا کے دیا ہے, تو میرے جو پیسے ہیں مجھے واپس دیے جائیں. کیا کرتے ہیں, اچھا وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے جو پیسے ہیں وہ کر دیں گے ریفنڈ, تو آپ کو دے دیں گے, آپ فلاں دن آ جائیں فلاں دن آ جائیں. ٹھیک ہے, ان کو ایک اور لیٹر بنا کے دے دیتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے آپ کے دے دیں گے اور آپ اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر کیس نہیں کر سکتے, ایف آئی اے میں یا کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کسی جگہ پہ نہیں جا سکتے. وہ بندہ جو ہے وہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے, پیسے دے کے وہ پریشان ہو جاتا ہے, تو وہ لیٹر پہ سائن کر دیتا ہے. اچھا وہ اپنی ان کی سیف سائڈ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک قانونی نقطہ پوائنٹ, کہ وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پیسے ہم نے لے لیے ہیں, اب یہ ہمارے خلاف جو ایف آئی اے میں اپلیکیشن نہ دے یا کوئی کسی کورٹ وغیرہ کے کچہری میں نہ جائے, تو اس وجہ سے وہ لیٹر دوبارہ جو بنا کے اس کے اوپر سائن کروا لیتے ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے چلو میرے پیسے تو مجھے مل جائیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ لیٹر پہ سائن کر دیتا ہے. لو جی, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جب وہ بندہ بار بار فون کرتا ہے, فون کر کے ان سے کہتا ہے ابھی میرے پیسے کب تک مجھے مل جائیں گے, وہ 1 مہینہ گزر جاتا ہے, 2 مہینے گزر جاتے ہیں, وہ فون ہی نہیں سنتے. بندہ ان کے آفس میں چکر لگاتا ہے, تو وہ کیا ہے آگے سے, اچھا وہ ہمارے سی او صاحب دبئی گئے ہوئے ہیں, ہمارے سی او صاحب کراچی ہیں ابھی آئے نہیں ہیں. اگر وہ بندہ کراچی کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں لاہور گئے ہوئے ہیں. اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ان کو ٹالتے رہتے ہیں بندے کو. اچھا بندہ چکر لگا کے تھک جاتا ہے, آخر کار وہ ایف آئی اے میں کئی لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے ایف آئی اے میں اپلیکیشن دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اپلیکیشن ان کے خلاف چل رہی ہیں. تو یہ جو اس کا سی او ہے ذوالقرنین, وہ پچھلے دنوں میں یہ جو پاکستان جو ایشیا کپ چل رہا تھا, تو اس کا میچ چل رہا تھا کرکٹ میچ, تو وہ دبئی میں گیا ہوا تھا میچ دیکھنے کے لیے, ادھر انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے تصویریں بھی اپنی شیئر کی ہیں فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اس طرح کر کے. تو وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے اور بڑا نا مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھیں میں نے لوگوں کے پیسے جو ہے نا وہ کھا کے میں دبئی جو ہے نا عیاشی کر رہا ہوں, ادھر گھوم پھر رہا ہوں, تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کئی لوگوں نے واٹس ایپ پہ میسج کیے اس کو کہ لوگوں کے پیسے کھا کے تم عیاشی کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلتا ہے, سب ایسا ہی چلتا ہے. تو اب جو ہے نا اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ دبئی میں ہے, کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, تو ایک بہانہ اس نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ملتا ہی نہیں ہے. اچھا خیر, میرا تو جو ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں, میرا 1 لاکھ روپیہ تھا. لوگوں کو میں نے گروپ جو واٹس ایپ گروپ تھا اس میں دیکھا, لوگوں کے 15-15 لاکھ روپیہ, 5-5 لاکھ روپیہ, 6-6 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ انہوں نے دیا ہوا ہے, اور وہ چکر لگا کے تھک گئے ہیں. ایف آئی اے میں بھی اپلیکیشن انہوں نے دی ہوئی ہیں, لیکن ادھر سے بھی کچھ نہیں بنا. ایف آئی اے میں چکر لگا کے تھک گئے ہیں. ایف آئی اے والے جو ہے نا وہ بات ہی نہیں سنتے. ٹھیک ہے, اب اس جو ذوالقرنین ہے اس نے کیا ہوا ہے, اس نے نا 2-3 وکیل جو ہیں ایز اے لیگل ایڈوائزر جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں, تو ان کو پے دیتا ہے. تو ساتھ میں لایا ہوا ہے, جب کوئی نوٹس وغیرہ ایف آئی اے کے آتا ہے تو ان کو بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں خود وکیل ہوں, لیکن میں بات جو ہے بالکل سچ کروں گا. تو یہ وکیل جو ہیں کیا اس پے لیتے ہیں اس سے, اس وجہ سے پھر جا کے اس کی جو سائڈ ہے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا یہ غلط کر رہے ہیں, ایک بندوں سے لوگوں سے فراڈ ہوا ہے, حرام کا پیسہ اس نے کھایا ہوا ہے.
ان کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا پے لینی ہے تو کہیں جو ہے نا ہماری پے نہ بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ وکیل ہیں جن کی پریکٹس نہیں چلتی، ٹھیک ہے، جن کو کیس نہیں آتے، جو بالکل ویلے ہوتے ہیں، وہ جا کے تو جو ہے نا ادھر ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے اس طرح معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ کمپنی فراڈ ہے، ان کو فوراً ہی جو ہے نا یہ کمپنی چھوڑ دینی چاہیے۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ چلو خیر، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے وکلاء کا۔ تو یہ جو ذوالقرنین ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس نے دیکھے 2010 میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا یوٹیوب پہ، اس میں کہہ رہا ہے کہ میں نے 2010 میں جو ہے نا وہ یہ کاروبار شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ 2010 سے لے کے آج تک اس نے ایک بندہ بھی کینیڈا یا آسٹریلیا یا کسی اور ملک میں نہیں بھیجا، میں نے اس کا چیک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ بھی اس نے باہر نہیں بھیجا، اور اس نے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا اسی طرح لوگوں سے کروڑوں روپیہ اس نے اکٹھا کر کے اب جو ہے اس نے کیا ہے، 7 باڈی گارڈ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ایک دبئی میں بھی اس کا آفس ہے، ادھر بھی میرا ایک جاننے والا ہے، میں نے اسے پتہ کروایا کہ ادھر بھی یہ اسی طرح لوگوں کو جو ہے نا فراڈ وغیرہ کر رہا ہے، لوگوں سے پیسے اس نے لیے ہوئے ہیں۔ جب ادھر سے تھوڑی سی تنگی آتی ہے تو وہ ادھر پاکستان آ جاتا ہے، ادھر کبھی لاہور میں ہوتا ہے، کبھی کراچی چلا جاتا ہے، کبھی کہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میری اس سے نا شروع میں جب میں نے 1 مہینے گزرنے کے بعد میں نے ان سے یہ بات درمیان میں رہ گئی کہ میں نے جب یہ ساری باتیں ان کے بارے میں مجھے پتہ چلی تو میں ان کے آفس گیا، میں نے جا کے بات کی، میں نے کہا کہ لو جی مجھے میرے پیسے واپس چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ایک کنسلٹنٹ لڑکی رکھی ہوئی ہے، کافی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، لڑکے بھی ہیں، اس کا نام تھا خدیجہ چودھری، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی میرے کچھ پرابلمز ہیں، میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یا فراڈ ہے اس طرح ہے، تو میں نے کہا میرے کچھ پرابلمز ہیں، فیملی پرابلمز ہیں، تو میں اس وجہ سے ابھی نہیں جانا چاہتا، تو مجھے میرے پیسے جو ہے نا واپس دے دیں میرا، کیونکہ حالانکہ ابھی تک جو ہے نا نہیں ہوا، پروسیس ہی نہیں شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، میں کرتی ہوں، ہماری جو انچارج ہے تو اس کو میں بلاتی ہوں۔ اس نے ایک اور تھی لڑکی زینب اس کا نام تھا، اس کو بلایا تو اس سے بات کی، اس نے مجھے پوچھا کیا بات ہے، کیا وجہ، میں نے کہا جی کچھ فیملی پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نہیں ابھی جانا چاہتا، ٹھیک ہے، اگر جانا ہوا تو میں آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کر لوں گا، تو لہذا میرے جو پیسے ہیں مجھے واپس دے دیے جائیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ہمیں آپ جو ہے نا 1 مہینے کا ٹائم دیں تو میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے پیسے جو ہے نا پورے کے پورے آپ کو واپس کر دوں۔ لو جی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر میں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہاں جی میرے 1 مہینہ گزر گیا ہے، تو پتہ چلا وہ خدیجہ چودھری جو تھی اس نے تو جو ہے نا میرا فون بھی اٹینڈ کرنا بند کر دیا، تو جو زینب تھی وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ تو چھوڑ کے چلی گئی ہے یہ کمپنی جو ہے، تو پھر میں فون میرا اٹینڈ نہ کیا، اس نے بار بار فون کرنے کے بعد میں ان کے آفس گیا، میں نے جا کے کہا کہ میں اسے ملا، تو کہتی ہیں میں اچھا میں کرتی ہوں، میں سی او صاحب سے بات کرتی ہوں، کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ تھوڑے دن ٹھہر جائیں، اس طرح ہے وہ ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے کرتے 15-20 دن مہینہ اور گزر گیا، تو پھر میں دوبارہ جو اس کو فون کیا، میں نے کہا اس طرح چکر لگتا ہے، اگر جا کے کام بھی نہ ہو اور فضول میں چکر لگ جائے، تو وہ میں نے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس نے میرا فون ہی نہیں اٹینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر بار بار فون کرنے کے بعد جو ہے نا
اچھا مجھے پتہ چلا کہ یہ خدیجہ بھی جو ہے نا یہ بھی چھوڑ گئی ہے ادھر سے، تو وہ جو میں پھر ان کے آفس گیا ہوں، جا کے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ادھر ہی ہے لیکن آج چھٹی پہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ پھر وہ میرا فون کیوں نہیں اٹینڈ کرتی؟ نہیں وہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی، وہ جو ہے نا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس طرح یہ بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اچھا میں نے ان سے کہا بھی میرے پیسے جو ہیں ریفنڈ کریں، نہیں تو جو ہے نا میں آپ کے خلاف کورٹ میں بھی جاؤں گا، ایف آئی اے میں بھی جاؤں گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا اچھا چلو آپ جو ہے نا ذوالقرنین صاحب کا جو ہے فون نمبر لے لیں، واٹس ایپ پہ ان سے بات کر لیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے واٹس ایپ پہ ان کو میسج کیا اس کو ذوالقرنین کو، تو وہ کہتا ہے جی میں ابھی دبئی میں ہوں، ٹھیک ہے تو جو ہے نا میں آؤں گا واپس تو پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو وہ میں نے کہا کس دن آنا ہے آپ نے؟ اس نے مجھے ایک ڈیٹ بتا دی کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے واپس آنا ہے۔ تو میں نے کہا میں انتظار کرنے لگا، تو جب وہ ڈیٹ آئی اس کے بعد 3-4 دن اوپر چلے گئے، پھر میں نے میسج کیا، اس نے میرے میسج کا رپلائی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ابھی تک ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے، تو وہ کبھی کہتا ہے کہ آپ خود ریفنڈ کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے ایف آئی اے میں بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ تو جو کبھی دبئی سے آ چکا ہے ادھر، کبھی کراچی کہتا ہے میں کراچی میں ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو اس نے جو واٹس ایپ کا گروپ بنا ہوا ہے لوگوں کا، تقریباً اس میں 250-300 لوگ ہیں، مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس گروپ میں شامل ہوں تقریباً 35-40 لوگ اس میں ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اور گروپ بھی ہیں جو واٹس ایپ جو بنے ہوئے ہیں، تقریباً 250 لوگ ہیں جو ان کے فراڈ کا شکار ہوئے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ کسی کے 10 لاکھ ہیں، کسی کے 1 لاکھ ہے، کسی کے 5 لاکھ ہیں، کسی کے 4 لاکھ ہیں، سب سے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں، پیسے لے کے اور یہ عیاشی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے چینل پہ آپ جائیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ میں اس طرح کے میں نے پہلے 1-2 ویڈیو بنائی ہیں پاک قطر تکافل کے حوالے سے، وہ بھی ایک فراڈ کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو ان جیسے فراڈیوں سے بچاؤں، ٹھیک ہے۔ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، بس میرا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو اور کسی بھائی کے ساتھ وہ فراڈ نہ ہو، وہ بچ جائے ان فراڈیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، اگر جو لوگ ان کی کمپنی سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ باہر جانے کے جنون میں جو ہے ان جیسے فراڈیوں کو پیسے دے دیتے ہیں۔ پیسے دینے کے بعد بس وہ پیسے بھی گئے اور باہر جانے کا جو ہے وہ خواب بھی پورا نہ ہوا، اور بس ان کے پیچھے پیچھے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مجھے میرے پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے مجھے نہیں پتہ، اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان جیسے فراڈیوں سے بچیں۔ تو پہلے میں نے پاک قطر تکافل جو ہے ان کے بارے میں 2 ویڈیوز بنائی ہیں، وہ بھی بہت بڑے فراڈیے ہیں، انہوں نے بھی کافی سارے لوگوں سے فراڈ کیا ہے۔ تو میں نے جو ہے ادھر پیسے جمع کروائے تھے، اس کی ویڈیو آپ چیک کر لیں میرے چینل پہ جا کے، میں نے ادھر پیسے جمع کروائے تھے، ادھر سے بھی انہوں نے 2,35,000 روپیہ جو ہے نا میرے اصل پیسوں میں سے کاٹ لیا، میں نے وہ اپنے پیسے وِدڈرا کر لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے میری ویڈیو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ لو جی یہ وکیل ہے اور اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، تو یہ وکیلوں کے ساتھ فراڈ ہو، یہ اس نے قانونی طریقہ کار کیوں نہیں اختیار کیا؟ اس کے بارے میں آپ بتا دوں، جو ہم وکلا ہوتے ہیں ہم نے بھی کورٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے، اگر ایف آئی اے میں رجوع کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
जब ये अदारे अपना काम सही तरीके से करेंगे तो वो वकील को भी इंसाफ मिलेगा, आम बंदे को भी इंसाफ मिलेगा। अगर ये इदारे जो हैं ये पैसे खा लेते हैं, खा के तो फिर वो इंसाफ नहीं करते। देखें FIA वाले हैं, ऐसा अगर इनके जो एप्लीकेशन जाती है वो कार्रवाई नहीं करते इनके ख़िलाफ़, तो उसमें ये होता है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी जो है उन्होंने पैसे खिला दिए इनको, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये इदारे अपना काम नहीं कर रहे। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं वो भी सही तरीके से अगर इंसाफ पाकिस्तान में करें तो पाकिस्तान में इस तरह के फ़्रॉड वगैरह ना हों। लोग फ़्रॉड करने से पहले 100 मरतबा सोचें कि हम ये फ़्रॉड कर रहे हैं और हमारा ये अंजाम होगा, लेकिन उनको पता है कि हमने फ़्रॉड करके जो है हमारा कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ बिगाड़ना, तो फिर इस तरह के फ़्रॉड होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो है वीडियोस बनाता रहूँगा, और अगर इन अदारों के ख़िलाफ़ ना भी बनाऊँ तो मैं इस तरह की और मालूमाती जो है वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मैं कानूनी नुक्ता पॉइंट भी आपको बहुत सारी बातों का बताऊँगा कि आपने किस तरह जो है फ़्रॉड से, पाकिस्तान में फ़्रॉड से बचना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कारोबार भी करते हैं, उनके कारोबार में भी उनके साथ फ़्रॉड होता है। तो देखें, मेरे साथ ये फ़्रॉड हुआ है, मुझे ये तजर्बा हासिल हुआ है कि इस तरह जो कंपनीज़ हैं इनकी पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो इनको पैसे देने चाहिए या इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको मालूमाती जो वीडियोस हैं वो बनाता रहूँगा और आपको मालूमात मिलती रहेंगी। ये 2 फ़्रॉड जो हैं वो तो मेरे साथ हुए हैं, तो मैंने कहा कि मेरा, देखें, पहले कोई वीडियोस बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं अपने भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को जो शरीफ मासूम शहरी हैं, उनको इन फ्रॉडियों से बचाऊं, और मज़ीद भी उनको, मेरा ये मकसद हो गया है, मैंने अपना ये मकसद बना लिया है कि मैं उनको कानूनी नुक्ता पॉइंट्स जो हैं वो बताऊंगा। जी बहुत शुक्रिया। तो मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया।